say salam to my subscribers and one liner message अगर आप देना चाहते हैं. अगर वो आपकी बेटी है तो वो आपके लिए जन्नत की गारंटी है, और उनमें भी सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी से सबसे अच्छा है, अपने घर वालों से सबसे अच्छा है. यानी एक मर्द के लिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे आप लोग? ठीक है, खैरियत यार. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे टुडे और आज मैं बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, क्योंकि यूथ क्लब के जो राजा ज़ियाउल हक साहब है वो आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और कोशिश करूँगा कि उनसे मिलूँ और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज जो है वो उनसे रिकॉर्ड करवाऊँ और बाकी उनका जो सेशन होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज इस्लाम की तरफ से थोड़ा सा जो है वो आउट हो गया था और सब चीज़ें कुछ जो है वो शुबहात दिल में आ गए थे, कुछ चीज़ें इस तरह आई थी. लेकिन जब मैंने इनको सुना और यूथ क्लब के सारे मेंबर्स को सुना तो उसके बाद मैं जो है ना वापस आने लगा एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इस्लाम अगेन. एंड उसके अलावा नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ अभी और तिलावत करता हूँ, ज़िक्र वगैरह करता हूँ. सो अल्हम्दुलिल्लाह. और आज वो बंदा जो है ना यूनिवर्सिटी आ रहा है हमारे, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई थिंक वो एक्साइटमेंट ऐसी है यार, आई कांट पुट इट दिस इनटू द वर्ल्ड. सो सीधा जो है वो उनकी सेशन की तरफ जाते हैं. And culturally to grace us with recitation and translation. Welcome. बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन. अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ कॉन्सर्ट्स में, और हमेशा जब भी यहाँ पे आता हूँ तो बहुत खुशी होती है आप लोगों का जोश व खरोश देखने. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मुझे जो टॉपिक मिला है वो जेंडर्स के बारे में है और ख़ास तौर पे फेमिनिज्म के बारे में. तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा हिस्टोरिकली और फिर मैं आज का जो हमारा मसला है उसकी तरफ जाऊँगा. देखिए, जहाँ भी अभी कैसर भाई ने बात की लिबरल पूरी फिलॉसफी के बारे में और लिबरलिज्म ने क्या नेगेटिव असरात उसके आए हैं. एक लिबरलिज्म का छोटा बच्चा जो है वो फेमिनिज्म भी है. यानी लिबरलिज्म का एक बच्चा जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, और ये मूवमेंट जो है आमतौर पर जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है ये 1880 से स्टार्ट हुई. बट द रियलिटी इज कि ये 1880 से बहुत पहले ही मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी. अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ऑथर्स जिनका नाम है मिशेल लुइस न्यूमैन, उनकी किताब है व्हाइट वुमेन्स राइट्स, उसमें वो लिखती हैं कि ये असल में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ये 1700 से स्टार्ट हुई थी. और 1700 में जेरेमी बेंथम और मॉन्टेस्क्यू और दीगर फलसफी थे जिन्होंने उस ज़माने में ये देखे कि ना वेस्ट निकल रहा था कॉलोनाइजेशन के लिए. वहाँ पे एक फिक्री गलबा आ गया. एनलाइटनमेंट एज थी जिसको रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं. उस एज ऑफ एनलाइटनमेंट जहाँ पे वो लोग उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब हमारा दीन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, हम बड़े सोचे समझे तरीके के साथ दीन को रिजेक्ट करते हैं. दीन के मामले में हम कोई बात नहीं करना चाहते. हमारी गवर्नमेंट लिबरल होंगी, हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर होंगी, यानी कि आपने दीन जिसने घर में प्रैक्टिस करना है वो करे, घर में अल्लाह का करो. हमें ना बताना कि हमने कानून साजी कैसे करनी है, हमें ना बताना कि भाई ये हलाल होता है हराम होता है, तो इसमें खामोश होकर साइड पे बैठे. तो ये बेसिकली सेक्युलरिज्म था. अब हुआ ये, इसको इत्तेफाक कहते हैं, जो भी कहते हैं, 6 ममालिक थे जो इस लिबरलिज्म को तलवार के जोर पर दुनिया में फैलाने के लिए निकल गए. उनमें ब्रिटिश भी हैं, उनमें डच हैं, फ्रेंच हैं, पोर्चुगीज हैं, स्पेनिश हैं और इटालियंस हैं. ये 6 ममालिक के लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन के लिए रवाना हो गए. और फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील में पोर्चुगीज जाके पहुंच गए, मेक्सिको में और साउथ अमेरिका में लोअर हाफ में देखें तो वहाँ पे स्पेनिश पहुंच गए. ब्राज़ील में आज पोर्चुगीज बोली जाती है. इसी तरह से आप देखें कि जो ऐसे ममालिक जहाँ पे स्पेनिश लोग गए थे वहाँ पे आज भी स्पेनिश बोलते हैं. ब्रिटिश जो है वो चले गए अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पे आजकल जो है वो इंग्लिश बोली जाती है. कुछ फ्रेंच जो है वो भी कनाडा में गए, वहाँ पे कुछ पार्ट्स फ्रेंच भी बोलते हैं. और इसी तरह से हमारी किस्मत में ब्रिटिश आ गए, हम आज इंग्लिश बोलते हैं. हमारी किस्मत में अगर पोर्चुगीज हो गए तो मैं अपने लेक्चर के बीच में उर्दू के साथ साथ पोर्चुगीज का भी तड़का लगा रहा हूँ, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत में ब्रिटिश है. अच्छा, ये सारे ममालिक फैल गए. और देखिए, जब आपने, क्योंकि वो थी एज ऑफ एम्पायर्स,
ہمارے پاس ابھی جو ہے نا اسٹیٹس ہے، یعنی یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا، یہ بنگلہ دیش، یہ چائنا ہے، یعنی اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹ اپنے ڈبے میں رہتی ہے جہاں پہ ہوتی ہے، لیکن امپائرس جو ہے نا وہ پھیلتی رہتی تھی اور کبھی ہٹتی بھی تھی. فار ایگزامپل رومن امپائر ہے، پرشین امپائر ہے، اسلامک امپائر بھی ہے. اسلامک امپائر بھی کی کو باؤنڈری نہیں تھی، وہ ایکسپینڈ کرتی رہی اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جنگیں ہار گئے تو پھر کچھ پارٹ آپ کو لوز بھی کرنا پڑے گا. تو وہ امپائرس کا دور تھا اور جس نے جتنا لینڈ گراب کرنا ہے کر لیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اب ہوا یہ کہ برٹش بھی نکل گئے اور سارے اپنے اپنے جگہوں پہ لینڈ گرابنگ کے لیے نکل گئے. لینڈ بھی گراب کرنا ہے، ریسورس بھی گراب کرنی ہے. آسٹریلیا جا کے پہنچ گئی وہاں پہ. اچھا جہاں پہ ان کا رواج تھا کہ جہاں پہ جاتے لوکل پاپولیشن کو صفحہ ایس سے مٹا دیتے جہاں کا بس چلتا. تو آسٹریلیا میں گئے، میں آسٹریلیا میں بھی رہا ہوں، وہاں سے میں نے اپنی ڈگری کی تھی ماسٹرز کی. آسٹریلیا میں جو ایبوریجنی پاپولیشن ہے ان کو انہوں نے مٹا دیا کیونکہ وہ بیچارے پریمیٹو سے لوگ تھے، ان کو جا کے انہوں نے بلڈوز کر دیا. نارتھ امریکہ میں گئے تو جو نیٹو امریکنس تھے ان کو انہوں نے صفحہ سے مٹا دیا. افریقہ میں گئے زولوز کو صفحہ سے مٹا دیا. نیلسن منڈیلا کب تک بیچارہ چیختا رہا، لڑتا رہا، اپارتھائڈ کے خلاف بات کرتا رہا. میں ساؤتھ افریقہ بھی گیا، وہاں پہ میں نے ان کے جو سلم ایریاز ہیں وہ دیکھے ہیں کہ وہاں پہ کانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جہاں جہاں پہ بھی گئے انہوں نے یعنی فساد ہی کیا ہے کیونکہ انہوں نے لوکل پاپولیشن کو ختم کر کے اپنا جھنڈا ہمارا لگا دیا اور وہاں پہ قبضہ لے لیا. دیکھیں لیکن بات یہ کہ جب آپ کسی جگہ سے نکل رہے ہو نا کسی کانکویسٹ کے لیے، آپ ایک کیمپین چلا رہے ہو نا، آپ نے جنگ کی کیمپین چلانی ہے، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے پیسہ. پیسے کے بغیر کیمپین نہیں ہوتی. اور آپ کو گھر میں یعنی ایٹ ہوم آپ کو کوئی اسٹوری سنانی پڑتی ہے کہ بھئی ہم جس وجہ سے جا رہے ہیں تو لوگوں کی سپورٹ تاکہ آپ کے ساتھ ہو. لوگ کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ جا کے گن لڑیں اور ایک بڑا نوبل کاز ہے. تو انہوں نے جب یہ جو 6 ممالک میں نے آپ کو بتایا یورپ سے جب نکلے ہیں اس انلائٹنمنٹ ایج کے بعد، انہوں نے گھر میں جو چورن بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کو فری کرنے جا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو آزاد کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کو لبرل فلسفی پڑھانے جا رہے ہیں. ہم ان کو دیکھو یہ بیچارے پریمیٹو لوگ ہیں، بلکہ دیکھو یوز دا ورڈ سیویجز، یہ سیویجز ہیں. ہم ان کو انسان کا بچہ بنانے جا رہے ہیں، ہم ان کو بتانا جا رہے ہیں تہذیب کیا ہوتی ہے اور تمدن کیا ہوتا ہے. ہم اس لیے جا رہے ہیں، ہمیں لینڈ تھوڑی چاہیے، وہ تو فری میں ساتھ آ گیا تو آ گیا، لیکن ہم تو جا رہے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو مشیل لوئیس نومن اپنی کتاب میں لکھتی ہے وائٹ وومن رائٹ میں، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو چورن بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کی عورتوں کو ویسٹرن وومن کی طرح بنانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی عورتیں جو ہیں اوپریسڈ ہیں، سپریسڈ ہیں، ان کی عورتیں بڑی تباہ ہوئی ہیں، عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ہم ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا واہ یہ تو بڑا نوبل کاز ہے، تو بسم اللہ آپ جائیں، ہماری طرف سے پیسے بھی دے دیں. اور یہ اس بہانے کے اندر یہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 1700 میں فیمنسٹ موومنٹ کا آغاز مردوں نے کیا تھا، اس لیے کیونکہ ان کو لینڈ چاہیے تھا. اس میں حقوق نسواں کے بارے میں کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا کہ عورتوں کو کیا حقوق ملیں گے. عورتیں جدھر تھیں اپنے اپنے زندگیاں گزار رہی ہیں، خوش تھیں. یعنی اس زمانے میں نا یہ فیملی سسٹم ہوتے تھے، فیملی سینٹر. ایک گھر ہے، گھر کے اندر ماں ہے، ماں کا اپنا ایک مرتبہ مقام ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک عورت ہے وہ جو ہے گھر میں اس کی فیملی ہے، یعنی فیملی بزنس بھی ہے. بڑی بڑی فیملیز ہوتی تھی، لارج اسکیل فیملیز تھی، قبائل ہوتے تھے. ہمارے یہاں آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلانے وہ جٹ ہیں اور بٹ ہیں اور گجر ہیں اور برائی ہیں اور راجے اور خواجے، یہ سارے کے سارے جو تھے کہ پوری پوری ٹرائبس تھے. اور جتنی بڑی آپ کی ٹرائب ہوتی تھی اتنی آپ کی پاور بھی ہوتی تھی. سو جو ریاست ہے نا اسٹیٹ، وہ اس کے لیے یہ نقصان کی بات تھی کہ فیملیز بڑی ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ اگر فیملی بڑی ہوگی ہے تو بزنس بھی سارا فیملی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے. فیملی کا سارا اپنا ہی لینڈ ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا پیسہ ہے. اور اسی طرح سے فیملی جو ہے اس کے اپنے اندر ایجوکیشن ہے. آپ نے اپنے بچوں کو جو پڑھانا سکھانا آپ سکھائیں ہو. اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بچے استادوں سے سیکھتے تھے. استاد کا مطلب ہے جو اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہوتا تھا. اب تاج محل بنا، تاج محل جن لوگوں نے بنایا یہ ایک ونڈر آف دا ورلڈ ہے. تاج محل میں جو لوگوں نے کام کیا وہ کس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے؟ کہاں سے انہوں نے آرکیٹیکچر سیکھا؟ کہیں سے نہیں. انہوں نے آرکیٹیکچر کے ماسٹرز کے ساتھ بچہ اٹیچ ہو جاتا تھا. آج یہ شاید خیال ہے موٹر مکینکوں میں رہ گئے، کہتے ہیں یہ استاد جی ہیں. اب موٹر مکینک جو ہوتا ہے وہ کوئی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوتا. وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے استاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور پراپر مکینک بن جاتا ہے. تمہاری ان کے پاس کیا پاور ہے؟ تمہاری ان کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ تم تو اپنی عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہو. تم نے تو اپنے گھر کی عورتوں کو لا کے بازار کی زینت بنا دی ہے. اصل امپاورمنٹ تو اس عورت کی ہوئی ہے جس کو سب سلوٹ مارتے ہیں اور سب اس کو جواب دیتے ہیں.
تو یہ فرق تھا جب وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ان کی عورتوں کو ٹھیک کرنا. اچھا جی پہنچ گئے. تو یہ زیرو پہ فیمنزم جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ 1700 سے اسٹارٹ ہوا تھا ایک فالس نیریٹو پہ. اس کے بعد چلے آج ہم فاسٹ ٹریک کر کے فرسٹ ویو فیمنزم. فرسٹ ویو 1800 سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کہہ لیں آلموسٹ mid 1900 تک جاتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو نا, کیونکہ ابھی میں آپ کو نا کریش کورس کرا رہا ہوں, تو فرسٹ ویو فیمنزم کے دو نام ہیں. ایک خاتون تھی جن کا نام تھا میری وولسٹونکرافٹ اور دوسری خاتون جن کا نام تھا ریبیکا لیٹویئر فیلٹن. یہ دو خواتین جو تھیں انہوں نے بیسکلی ویمنز رائٹس کا کہہ رہے کہ تھوڑا سا کام جو ہے اسٹارٹ کیا. ان کے دو مطالبات تھے. پہلا مطالبہ یہ تھا کہ کیا عورت جو ہے اور مرد دونوں کے پاس عقل نہیں ہے؟ جواب ہے بالکل ہے. تو نے کہا جس طرح مردوں کو اپنی عقل کو پالش کرنے کے لیے اسکولوں میں اور کالجوں میں بھیجا جاتا ہے, عورتوں کو بھی ایجوکیشن کا حق ہونا چاہیے. بالکل یہ مناسب کلیم تھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا کلیم یہ تھا کہ کیا عورت جو ہے وہ ایک ملک اور قوم کی سٹیزن نہیں ہوتی؟ تو نے کہا بالکل ہوتی ہے, اس میں کیا ایسی بات. نے کہا تو پھر اگر مرد ووٹ ڈال سکتا ہے تو عورت ووٹ بھی ڈال سکتی ہے. تو اگین یہ بڑا ایک لاجیکل کلیم تھا, بڑا ریشنل کلیم تھا اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات. تو نے کہا کہ جی عورت کو ووٹ. اب یہ کہ ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے 1400 سال سے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو فرض ہے. یہ نہیں کہ جی بہتر اگر کر لیں, فرض ہے اس کو. ہمارا دین تو یہ کہہ رہا ہے. دوسرا ہمارا دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں دونوں بیعت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں آپ نے کہا مرد بیعت کر لو عورتیں جو ہیں وہ چلے خیر, ایسا کبھی بھی نہیں. تو ہمارے لیے تو دونوں ایکول سٹیزنز تھے. تو یہ جو فرسٹ ویو فیمنزم ہے 1800 میں غالباً 1882-83 میں پہلی یونیورسٹی نے عورت کو داخلہ دیا وہاں, پہلی یونیورسٹی. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی جہاں پہ کام شروع کیا وہ 1880 میں جا کے کہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت کو بھی ایجوکیٹ کر دینا چاہیے. اچھا یہ کلیم تو میرا بہت اچھا تھا. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ انہوں نے جو بات کی تھی بڑی مقبول تھی, لیکن ایک پرابلم تھا. چھوٹا سا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ رائٹس مانگے تھے یہ صرف وائٹ ویمن کے لیے مانگے تھے. میری وولسٹونکرافٹ اور ریبیکا لیٹویئر فیلٹن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رائٹس ہم چاہ رہے ہیں یہ صرف وائٹ ویمن کے لیے, کیونکہ جس ٹائم پر وہ یہ رائٹس کا مطالبہ کر رہی تھی اس ٹائم پہ ان کے اپنے گھر کے اندر black men and women were slaves. So they were not asking for these rights for these people. بلکہ ریبیکا لیٹویئر فیلٹن جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا اتنا ڈاڑھی قسم کی خاتون تھی. وہ کہتی تھی آن ریکارڈ کہ I would rather see 100 black men lynched in the street than for one woman, white woman, to lose her right to education. مطلب میری بلا سے 100 جو افریقن امریکنز ہیں ان کو کوڑے مارے جائیں سڑکوں پہ, بجائے کہ تم ایک وائٹ عورت سے کہو کہ اس کا ایجوکیشن کا حق ہم چھین رہے ہیں. تو وہ لوگ تو اس حق میں نہیں تھے, نہ ہی وہ اس حق میں تھے کہ جی افریقہ میں زولو عورتوں کو ایجوکیشن کا رائٹ ملے, یا نیوزی لینڈ میں مواوی ویمن کو جو ہے وہ ایجوکیشن کا رائٹ ملے, یا ایبوریجنی ویمن کو ملے, یا نیٹو امریکنز کو ملے. وہ اس کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے ہیں صرف جو وائٹ ویمن ہیں ان کو رائٹ ٹو ایجوکیشن اور رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے, یہ ایکول سٹیزن ہے. کیونکہ تھرڈ ویو فیمنسٹ والے کہتے ہیں مرد عورت کچھ نہیں ہوتا. تو ٹرانسجینڈر کہہ رہا ہے میں کوئی پاگل تھا کہ میں مرد سے عورت بنا. مجھے آپ نے پہلے بتا دینا تھا. میں نے اپنی سرجریاں کروائی, میں نے فلانے ٹیکے لگوائے, میں نے فلاں کرا. اب جب میں عورت بن گیا سپریم کورٹ لگا دیا, آپ نے کہا مرد عورت ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, سارے ہی نیوٹرل ہوتے ہیں. تو پھر مجھے پہلے بتا دینا تھا. اب ان کی نا یہ تینوں کی آپس میں ڈبیٹ چل رہی ہے, ہم آرام سے صبح میں بیٹھ کے پاپ کارن کھا رہے ہیں اور ہم دیکھ نہیں کہتے مزے جاتے. بیکاز دس از ناٹ میڈنس. میں نے کہا تھا نا یہ پاگل پن میں اضافہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ نے سائنس کو بھی چھوڑ دیا, ڈینائی کر دیا, اور ہر چیز آپ کی فیلنگس پہ بیس ہو گئی ہے, پھر تو جس کا جو مرضی چیز چاہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو یہ کریں وہ کریں. اب کوئی دیکھیں نا تماشا بچ چکا ہے ٹرانسجینڈرزم کے اندر. اب اتنا وہ کھپ ڈل گئی ہے کہ لوگ کیا کچھ نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. امریکہ میں کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں, آپ مجھے جج کرنے والے کون ہوتے ہیں, میں اندر سے بلی سا محسوس کرتا ہوں. کچھ لوگ اپنے آپ کو ایلین آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی سرجریاں بھی کروا ڈالی ہیں, اپنا فیشل یعنی فیس چینج کروا دیا ایلین لگنے کے لیے. کچھ لوگ اپنے آپ کو کتا آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ایک لڑکا ہی کہوں گا, اس نے اپنے آپ کو بھیڑیا آئیڈینٹیفائی کیا ہوا. وہ آتا ہے یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور ہاؤل کرتا ہے اور ویڈیو, تو وہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر بھیڑیا سمجھتا ہے. سو اس وقت سچویشن یہ کہ جو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز تھے
جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز تھیں ان کو ہم لوگوں نے ویلیڈیٹ کرنا شروع کر دیا. اور حساب کتاب یہ ہو گیا کہ ساری چیز کے اندر سفر کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے. اسٹارٹ آپ نے کیا تھا حقوق نسواں کے نام پہ, اب ہو یہ رہا ہے مرد اپنے آپ کو عورت کہہ کے عورتوں کی اسپیسز میں گھس رہے ہیں. مثال کے طور پہ عورتوں کی جو سپورٹس ہیں امریکہ کے اندر دیکھیں کتنی بڑی ڈیبیٹ چلی گئی اس وقت. عورتوں کی سپورٹس کے اندر وہ مرد جو مردوں میں 500 نمبر پہ بھی نہیں آ رہا تھا کسی بھی سپورٹ میں, وہ اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, میچ جیت جاتا ہے, تمغہ لے لیتا ہے, گولڈ میڈل لے لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں عورت ہوں, اور لوگ اس کو مانتے ہیں. اب جا کے جو فیمیل ایتھلیٹس ہیں وہ اب جا کے شور مچا رہی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی بایولوجیکل مین کی طور پہ رہا ہے اور 2 دن پہلے اس نے اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی کیا ہے, آپ نے اس کو مان بھی لیا. ایک فیمس یہ ریپ میوزیشین ہے یو کے زوبی نام ہے ان کا, انہوں نے یہ کیا کہ وہ ویمن کا ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن تھا, ڈیڈ لفٹ کا انگلینڈ میں, تو وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں عورت ہوں. اب ہے وہ ماشاء اللہ بڑے جو نا بلڈ ان کی اچھی ہے, تو انہوں نے کہا مطلب آپ عورت انہوں نے اچھی, تو انہوں نے ٹھیک ہے بھائی ہم کون ہوتے ہیں آئیں. وہ اندر آیا, اس نے ویٹ اٹھایا اور وومنز ریکارڈ توڑ دیا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے ہوتی ہے, اس سے زیادہ وزن تو میں اپنے جم میں اٹھاتا. اور پھر اس نے جیسے وہاں سے باہر نکلا تھا اس نے کہا ناؤ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے مین. کیونکہ آپ نا یہ خود کہتے ہیں کہ آپ جینڈر فلوئڈ بھی ہو سکتے ہیں. جینڈر فلوئڈ کا مطلب ہے صبح میں آپ مرد ہو جائیں, شام میں عورت ہو جائیں. تو یہ جو پیپر تھا, ریسرچ پیپر دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس, اس میں وہ کہتے ہیں کہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے اوپر ڈبل برڈن پڑ گیا. پہلے ایک برڈن تھا کہ جو ہم لوگوں نے فیملی کو مینج کرنا ہے, گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے. اب یہ ہو گیا کہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم پورا کمائیں بھی ساتھ ساتھ. ہمارا جو ہسبینڈ ہے یا ہمارا بوائے فرینڈ ہے, ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کا بل میں دوں گا, پانی کا اور گیس کا خرچہ آپ کے اوپر ہے. ایکول ہے نا, ہم تو ایکول ہیں. آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو میں کیوں پریفرنشل ٹریٹمنٹ دوں؟ وائی شوڈ آئی گیو یو پریفرنشل ٹریٹمنٹ, فار واٹ پرپز؟ ریسٹورینٹ میں جائیں کہ لاسٹ ٹائم بل میں نے دیا تھا, آپ دیں بل. بھائی میں کوئی نوکر ہوں آپ کا کہ میں ہر دفعہ میں بل دیتا ہوں؟ کس کھاتے میں دیتا ہوں؟ سو اب وہ کہتی ہے ہمارے پہ تو ڈبل برڈن ہے. اچھا جب بچہ پریگننٹ یعنی بچہ آپ کے پیٹ میں, آپ پریگننٹ ہیں, آپ کو کام سے 3 مہینے پہلے چھٹی چاہیے, وہ مٹرنٹی لیو ہے, پھر ڈلیوری کے بعد آپ کو لیو چاہیے. تو آج کا تو صورتحال یہ ہے کہ 1 مہینہ تنخواہ نہ ملے تو آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیٹ الون کہ جی میں اپنا بھی خرچہ 6 مہینے میں نے آف لینا ہے, اپنا بھی خرچہ اٹھاؤں, اپنے بچے کا بھی اٹھاؤں اور پھر سروائیو کر جاؤں. تو عورت جتنی ڈپریس آ گئی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. پھر جو ایموشنل ڈیمیج ہے وہ الگ ہے کہ ایک لڑکا میرے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں آیا, چھوڑ کے چلا گیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب کمپاؤنڈ ہو کے آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی دس از دی ایکچوئل پیراڈاکس. آپ نے عورت کو کہا تھا تم باہر جاؤ, اویلیبل ہو جاؤ, تمہاری عیاشی ہے, تمہاری یہ ہے, تم بھی جا کے اپنا آپ کو آزاد کر دو. اس سے کیا ہوا, آپ کو الٹا نقصان. اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو وہ آپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا نا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 بیٹیوں والے کے بارے میں. آپ نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ صحیح طریقے سے ان کو پال پوس کے بڑا کرے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. ایک اور صحابی وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 اگر کسی کی بیٹیاں, آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا پوچھ لیتا تو اس پہ بھی گارنٹی مل جاتی. اگر وہ بیوی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے, اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہے, اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہے. یعنی ایک مرد کے لیے جو پنکل ہے نا اس کی کامیابی کا, اللہ سے قرب کا, وہ یہ کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں. جہاں پہ اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے لیکن اس کو ابیوز نہیں کرتا. اگر وہ اس کی ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اوپر مقام ہے اس کا. یعنی ہر لحاظ سے عورت کی پروٹیکشن ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی بتایا, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو گھر پر قوام بنایا گیا. قوام کا مطلب یہ ہے نان نفقہ تیرے اوپر ہے, خرچہ پانی تیرے اوپر ہے, پروٹیکشن ساری تیرے اوپر ہے. گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی چور ڈاکو آ جائے تو نے اپنا سینہ آگے کرنا ہے, بیوی کو نہیں آگے کر دینا. So it's up to you. So because you take that responsibility, تمہیں یہ کہا ہے کہ گھر کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں تمہیں 1 ڈگری اوپر آ جائے. اور عورت کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی جو فریڈمز ہیں اس میں 1 ڈگری نیچے آئیں فار دس بینیفٹ. بینیفٹ کیا ہے, آپ گھر بیٹھ کے سارا دن جو مرض کتابیں پڑھے بیٹھ کے, آپ کا سارا خرچہ پانی بندے نے ٹیک کیئر کیا ہوا ہے.
You don't have to do anything. If you want to do anything, whatever you earn is yours. وہ کہتے ہیں نا کہ what's mine is mine, what's yours is ours. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. اور آپ کی وجہ سے جو ہے نا میں اسلام کی طرف واپس آیا اور میرے بہت سارے دوست جو ہے وہ آئے. تھینکس ٹو یوتھ کلب اینڈ یو. اور سے سلام ٹو مائی سبسکرائبرس. اینڈ ون لائنر میسیج اگر آپ دینا چاہتے ہیں. ون لائنر میسیج یہ ہے کہ آلویز اسٹک ٹو دا بک آف اللہ ایوری ڈے. چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں, روز کا پڑھیں, اور اپنی کمپنی اچھی کریں. اچھی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ آپ کا پروسیس آف چینج جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.